This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल रज़ाक खोसा साहब ने। बेसिकली बिजनेसमैन हैं और ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। जेडीसी के साथ भी काम किया, एडी साहब के साथ भी काम किया। माशाल्लाह से सोशल वर्क के हवाले से इनका एक नाम है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे IMT न्यूज़ ने मुझे इनवाइट किया और मुझे खुशी है कि माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रही हैं। और हमारे अनीस दावड़ा साहब और उमर मेमन साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने ये मुझे मौका दिया और आज आपसे बात हो रही है। जी तो सर अपनी कुछ मसरूफियात के बारे में बताइए हम। बेसिकली तो बिजनेसमैन हूँ, लेकिन सोशल वर्किंग का जो है ना वो एक जुनून की हद तक है जहन में। तो ज़्यादातर 50% बिजनेस करता हूँ, 50% जो है ना वो मैं सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा रहता हूँ। तो सर सोशल वर्क के हवाले से अब तक आप क्या क्या काम कर चुके हैं? काम तो गिनवाने के नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम कर चुके हैं कि मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जगहों पे हमेशा अच्छे इदारों का और अच्छे लोगों का साथ दिया है। और बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, कराची के अगर कोई नामवर इदारे हैं तो उनके साथ काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सर, हम कहते हैं नेकी करनी चाहिए लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखें एज ए मिसाल, आपको मिसाल बनाकर पेश कर रहे हैं ना, ताकि दूसरे लोगों को भी आगे आने का मौका मिले, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। मैंने सबसे पहले 92 में सनी ब्लड बैंक में मेरे अपने मेमन ब्लड बैंक के नाम से एक रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। और सोशल वर्किंग तकरीबन कोई 1990 से मैं कर रहा हूँ। फी सबीलिल्लाह हमारे इलाके में एक था बाबू भाई, बहुत नेक बंदे थे। वो मैयत के कफन दफन देना, मैं उनके साथ बेसिकली मुझे उन्होंने अपने शौक पैदा किया। और बैकग्राउंड के हवाले से मेरे बड़े भाई हैं, भाई अब्दुल जब्बार, वो मेमन लीग के वाइस प्रेसिडेंट थे। मेमन लीग बनाई उन लोगों ने, उनके साथ बहुत से और लोग भी थे, रऊफीसा और फारूक अकबानी वगैरह। मेरा शौक अपने घर से ही है सोशल वर्किंग का। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ओखा में मेरे दादा भी सोशल वर्किंग किया करते थे। तो ब्लड में तो हमारे सोशल वर्किंग है, लेकिन मैंने कोई 92 से काम शुरू किया इलाकों में, पहले ब्लड बैंक से, फिर मुख्तलिफ इलाके के समाजी कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जहाँ हम रहते थे इन इलाकों में, फिर ओखा मेमन यूथ सर्विस के अंदर बहुत काम किया। ओखा मेमन जमात में बहुत बड़ा काम किया जो कम्युनिटी बेसिस पे होती है। इसके बाद दूसरे इदारों में जो हमारी मेमन कम्युनिटी के बहुत से ऐसे इदारे हैं। और बड़ा काम जो हुआ मेरा, और छोटे वक्त में कोविड के टाइम पे मैंने जेडीसी जफर के साथ बहुत काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लियारी से लेके कटी पहाड़ी, जिन इलाकों में वो लोग जाया नहीं करते थे, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं राशन लेके जाया करता था। और माशाल्लाह मुझे अच्छी टीम मिल गई थी। और लियारी में महमूद हाशिम टाउन नाजिम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको ये जिम्मेदारी दिलवाई। और बस अल्लाह ने काम किया। और इसी तरह कटी पहाड़ी में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नियाज भाई, उनके थ्रू बस कर ही रहे हैं सोशल वर्किंग। और मेमन कम्युनिटी के बहुत से ऐसे इदारों में जब वो स्टार्ट होते हैं ना, तो रज़ाक खोसा उसमें शामिल होता है जब वो स्टार्ट करते हैं और उनको जब जरूरत होती है। और फिर मैं देखता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के अंदर एक मसला है बहुत बड़ा, कि आपको आज अगर जरूरत है तो आपने तारीफें भी करनी है, मौका भी देना है, बताना भी है। और फिर जब आपका काम पूरा हो जाता है तो फिर जो बड़े बड़े हमारे यहाँ सेठिए हैं, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े दिमाग के जो 30-30 सालों से जमातों में लगे हुए हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, नए आने वाले को मौका दे। तो फिर हम भी अगली तंजीम में चले जाते हैं कि चलो जी इसको उठाने की कोशिश करो। हम तो नेक नियति से काम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह चला रहा है सिस्टम, और ये चलता रहेगा, एक निज़ाम है। तो सर जीएमओ के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको मतलब क्यों आपने इसको ज्वाइन किया? देखिए, जीएमओ का मैंने जीएमओ ज्वाइन इसलिए किया कि मुझे 25 साल हो गए सोशल फील्ड में। और 2018 में मैं जब प्रेसिडेंट हुकाम में जमात बना तो मैंने ख्वाब देखा, मैंने अपनी सोच रखी कि यार
ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا، زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کو کم کیسے کریں گے؟ تو اس کو کم کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا سمجھا کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. جی ایم او کی سب سے اچھی بات یہ لگی مجھے کہ آج کل کے جدید دور میں جس طرح دنیا کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جیسے آئی ٹی ہے، کیونکہ انہوں نے آئی ٹی کا شعبہ، مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات کہ ہم بچوں کو اپنے گھروں میں فری آف کاسٹ آئی ٹی کے کورسز کروائیں گے. ان کو مطلب فری آف کاسٹ، بالکل کوئی اس کی قیمت نہیں لیں گے، ہم کوئی فیس نہیں لیں گے، اور ان لوگوں سے کورسز کروائیں گے جو آئی ٹی کے میدان میں اپنا ایک مقام رکھتے ہوں. اگر ہم جی ایم او اگر کامیاب ہم ہو گئے، انشاءاللہ ہوں گے بھی اللہ کے حکم سے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سال میں کوئی 1000 خاندان یا 500 خاندان بھی ہم نے کھڑے کر دیے نا، وہ بچوں کو آئی ٹی سکھا کے امیزون کے اندر وہ بزنس کرنے لگ گئے اور اپنی فیملی کو انہوں نے سپورٹ کر دی، اور وہ زکوٰۃ لینے والوں میں سے زکوٰۃ دینے والوں میں اگر کھڑے ہو گئے تو یہ ہماری جی ایم او کی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی جیت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر کیا صرف میمن جماعت ہی اس میں شامل ہے؟ کیونکہ جی ایم او گلوبل میمن آرگنائزیشن، تو ہماری پاپولیشن ماشاءاللہ 51 لاکھ کے قریب ہے، تو ہم اپنے میمنوں کو پہلے کور کر لیں، پھر ہم اس کو آگے کوئی اگر سیٹنگ سسٹم میں آئیں گے تو یقیناً لے کے جائیں گے. سر آپ کراچی میں ہیں جیسے، تو زیادہ تر میمن کمیونٹی تو کراچی میں ہی ہے، اسپیسیفک جو علاقے ہیں تو بیسیکلی تعداد میں جو ہے نا وہ انڈیا میں زیادہ ہے، لیکن پاکستان میں اس لیے ہم کہتے ہیں کراچی میں کہ یہاں ایک جگہ پہ ہے. وہ انڈیا کے اندر ہم سے زیادہ ہیں میمن، اور وہ مختلف چھوٹی چھوٹی اسٹیٹوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو کراچی میں بہت اچھی اپروچ ہے، اور کراچی میں ایک میمنوں کی خوبی ہے کہ اپنے یہاں کہتے ہیں نا پانجرا چوندا نا، کہ ماشاءاللہ میمنی جکڑی اڈا بہو اثر و رسوخ ہے کراچی کے اندر. خاص طور پہ پوری دنیا میں جو بھی میمن ہے وہ کراچی میں بڑے اچھے اور طاقتور لوگ جو ہے نا یہاں کراچی میں بس. تو سر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میمن کمیونٹی زیادہ تر بزنس کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ہم بچے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایجوکیشن لیتے ہیں، چاہے انٹر کریں، گریجویشن کریں، ایون ایم بی اے کریں، بٹ آتا وہ بچہ بزنس کی طرف ہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ جاب کی طرف کیوں نہیں آتے بچے؟ دیکھیں یہ ایک فطری عمل ہے کہ کسائی کا بیٹا کوشش کرے گا پہلے کسائی بنے. جو جس فیلڈ میں ہوگا، جس کے بڑے جس فیلڈ میں ہوں گے لوگ اسی طرف، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بیڑ چال چلتے ہیں. تو ہمارے جو 700 سال سے جو ہمارا جب سے ہم مسلمان ہوئے میمن دنیا میں، جب مومن تھے ہم پہلے مسلمان ہوئے، تو ہم 700 سال سے ہماری ہسٹری یہی بتا رہی ہے کہ میمنوں کی کاروباری لوگ ہیں. تو یقیناً جب باپ بیٹا دادا جو کام کرتا ہو تو بیٹا پہلے کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح کام کرے. لیکن اب تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کہ اب کی جو ایجوکیشن ہو رہی ہے، یا اب کے بچے جو ہمارے میمن ہیں، وہ ہم جو تھیلا پکڑ کے گھوما کرتے تھے وہ بڑا اچھا وقت ہوا کرتا تھا 80s میں، 70s میں، 60s میں. لیکن اب کے بچے جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ آ گئے. تو ہم اسی لیے جی ایم او کے اندر ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ اگلا جو فیوچر ہے ہمارے بچوں کا، ہماری کمیونٹی کا، وہ آئی ٹی سے منسلک ہے. اب اس میں ایم ٹیک ہے، امیزون ہے، علی بابا ہے، دراز ہے، دنیا کی ساری. اور میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں یہ جو شاپنگ مال بنے ہوئے نا، اس میں صرف لوگ گھومنے جایا کریں گے، اور جو شاپنگ ہے وہ ای کامرس کے ذریعے گھروں میں بیٹھ کے آدمی شاپنگ کر رہا ہوگا. تو اگلے دور کے اندر جو جی ایم او بھی کردار ادا کر رہا ہے، اور جی ایم او نے جو سوچ رکھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوائیں، وہ بھی دور جدید کی ضرورت کے عین مطابق. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انیس داوڑا صاحب کو اور عمر میمن صاحب کو. خاص طور پہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان دونوں سے بات کر کے، اور بڑے عرصے کے بعد کچھ ایسے دوست، ایسے لوگ ساتھ ملے ہیں. اور جو میں نے بڑی تنظیمیں جوائن کی ہے، میں ایسے سرپرست میں نے نہیں دیکھے جو رات کے 2 بجے بھی بات کرتے ہیں اور صبح 12 بجے بھی بات کرتے ہیں دوپہر، اور کھل کے بات کرتے ہیں. مجھے جو سب سے اچھی بات لگی عمر میمن کی اور انیس داوڑا صاحب کی، کہ وہ کہتے ہیں یار تم کوئی پروگرام بناؤ، وہ صحیح ہے، اس کو بس کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
تو جب ایسے سرپرست ہوں گے نا تو جی ایم او کو آگے جانے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا, اور جی ایم او انشاءاللہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے بہت آگے جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ سر ضرور. تو سر بچیوں کے حوالے سے آپ کا کیا کہیں گے؟ بچیاں بھی تو آگے آنا چاہتی ہیں نا, کیونکہ اتنا میمن کمیونٹی میں بچیوں کو نہیں پروموٹ کیا جاتا. سر بچیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں میمن کمیونٹی میں اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا بچیوں کو. آج کل تو ویسے آ رہی ہیں آگے, لیکن اب جیسے شادی جلدی کر دیتے ہیں, چھوٹی عمر میں کر دیتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سخت مخالف ہوں کہ ایک چھوٹی عمر میں شادی کرنا بچیوں کی, اور دوسرا بغیر ایجوکیشن کے اپنے گھر میں بیٹی کو بٹھانا. میں بہت سخت مخالف ہوں اس بات کا. کیوں کہ جو ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 25 سالوں سے 30 سالوں سے, جب سے میں سوشل ورکنگ کر رہا ہوں, کہ ہمارے یہاں شادیاں تو ہو جاتی ہیں, وہ بیچاری نہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, نہ وہ لڑکی ہوتی ہے, تو وہ پھر بہت مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. پھر وہ ادارے میں زکوٰۃ مانگنے جا رہی ہوتی ہے بیچاری, اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اب اگر آپ نے اپنی بیٹی مطلب کوئی بیاہ کروانا ہے بیٹے کے ساتھ, تو اس کو دیکھنا ہے کہ بیٹی اور بیٹا دونوں ایجوکیٹڈ ہیں, تاکہ اللہ نہ کرے کوئی برا وقت آئے تو وہ اپنے دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. اور ہماری کمیونٹی میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ابھی بھی ایجوکیشن کی ہے. تو ایجوکیشن کے اوپر, اور ایجوکیشن بھی وہ جو دور جدید کی ہو. یہ میٹرک تک تو ہم اسکولوں کو زکوٰۃ بچوں سے پڑھا کے دے دیتے ہیں, لیکن میٹرک کے بعد ہم اپنے میمن بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کی آگے اور مزید جو ہمیں کرنی چاہیے تعلیم کے لیے, ہائی ایجوکیشن کے لیے, میں کہتا ہوں تمام میمن ادارے جتنے بھی ہیں بڑے ادارے ہمارے, ان سب سے ایک درخواست بھی کروں گا میں کہ خدا را آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف زیادہ توجہ دیں. میٹرک تک تو بچہ پڑھ لیتا ہے, میٹرک تک تو ماں باپ بچے کو بولتے ہیں چلو جی اسکول بھجوا دو, 4-6 گھنٹے ہمارے سکون میں گھر میں گزر جائیں گے. لیکن اصل جو ایجوکیشن ہے وہ میٹرک کے بعد کی ہے, اس کے لیے ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے. اور جی ایم او اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فیوچر کے اندر کون سی ایجوکیشن چلے گی, اسی لیے جی ایم او آج آئی ٹی پہ کام کر رہی ہے. تو سر کیا میڈیکل کے حوالے سے کچھ نہیں کرے گی آگے فیوچر میں؟ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑے بڑے ہاسپٹلز, بڑی بڑی ادارے چل رہے ہیں. تو میمن کمیونٹی بیسکلی آغا خان کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہے نا, اس سے ہم بہت بڑے ہیں, اور بہت زیادہ ہاسپٹلز ہماری ہیں, ہر جماعت کی ہاسپٹلز ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت فی الحال جو ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. تو فنڈز کے حوالے سے کیا سلسلہ ہے سر؟ یہ تو فری آف کاسٹ ہے, تو جو آپ ٹیچر ہائر کریں گے پھر ان کی پے کا کیا سلسلہ ہوگا, یا وہ بھی فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خالی ہم اس کے اندر جی ایم او کے اندر فری ایجوکیشن خالی نہیں ملے گی آپ کو. انشاءاللہ جو جی ایم او کا ممبر بنے گا, جس نے جی ایم او کے فارم بھرا اور وہ ممبر بنا, جس کی ہم لانچنگ کر چکے ہیں پچھلے دن, اگر وہ فاؤنڈر ہمارا ممبر بنے گا اور ہمارا اس کو ہم ایک ممبر بننے کے بعد اس کو ایک کارڈ دیں گے جی ایم او کا ممبر بننے کا, اس کے لیے ہم پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس کریں گے. کہ جیسے مثال کے طور پہ عیسیٰ لیبارٹری ہے, مثال کے طور پہ کوئی پرائیویٹ کالج ہے, وہ بچہ ہمارا جی ایم او کا جو ممبر ہوگا, وہ جو ہمارا رجسٹر ممبر ہوگا, اس کو وہاں رعایت ملے گی, اس کو وہاں ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم کوشش کریں گے کسی جگہ 10-50% تک ہم اس جو ہمارا ممبر بنے گا جی ایم او کا, ہم اس کو ایسا کارڈ دیں جو کارڈ جو ہے نا وہ اس کو ڈسکاؤنٹ دلائے ہر جگہ. تو بہت جلد انشاءاللہ اس کی بھی میں ڈیٹیل سینڈ کر دیں گے. ہمارے وڈیرا بھائی نعمان وڈیرا پریزیڈنٹ پاکستان چیپٹر اس پہ بہت کام کر رہے ہیں, اور لاسٹ جو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے لانچنگ کی ہے اپنے فارم کی, ہمارے ممبرشپ فارم کی جی ایم او کی, وہ بہت کامیاب ہوئی ہے, اور بہت جلد آپ کو اس کا رزلٹ بھی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سر اس حوالے سے آپ کوئی یوتھ کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو ایک پیغام ہے. دیکھیں میمن کمیونٹی کی یوتھ جو ہے نا, اس میں بہت پوٹینشل ہے. اب وہ پہلے کی طرح, وہ میں کہتا ہوں کہ اکثر کہ ہمارے جو بڑے تھے جو ایک ہجرت کر کے یہاں آئے, وہ بڑے سادے لوگ تھے, سمپل سے لوگ تھے,
انہوں نے اپنی زندگی گزار لی. اس کے بعد سیکنڈ جنریشن جو تھی یہاں پاکستان میں پیدا ہونے والی, وہ بھی تقریباً اپنی لائف گزار چکے ہیں. اب یہ ہماری تھرڈ جنریشن جو ہے نا, یہ بہت تیز ہے, وہ بہت تیز ہے. آج کل کا 9 سال کا بچہ بھی جو چیزیں ہم سوچتے نہیں تھے 18 سال کی ایج میں جا کے, وہ 9 سال کے بچے کو وہ باتیں پتہ ہے, کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, کمپیوٹر کا دور ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے یہ پہلے کی طرح جو ہم نا اکثر بڑے لوگ کہا کرتے تھے بیٹا تجھے کیا پتا, اب کہنا چاہیے کہ بیٹا تجھے ہی پتا ہے. تو اگر ہم اس طرف لوگوں کو لے آئیں گے اور اس سوچ کو لے کے آئیں گے کہ ہمارے بچوں کو اب ہمیں آگے بڑھانا ہے, تو ہمیں جو ہے نا ان کو فل اختیارات اور پاور دینی پڑے گی. سر آج کل کے بچے کہتے ہیں ارے آپ کو کیا پتا. ہاں, تو پہلے باپ بولتا تھا بیٹا تجھے کیا پتا, اب کے بچے بولتے ہیں باپ تجھے کیا پتا. فرق کوئی نہیں ہے, وہ دور چلا گیا. کیونکہ واقعی صحیح بات ہے, اگر میں مثال دے رہا ہوں, چلیں ایک 70 سال کے بزرگ کو میں موبائل ہاتھ میں دے دوں اور میں کہوں یار اس میں جو ہے نا تم فلاں چیزیں آپ کر کے دے دو, وہ نہیں کر پائے گا. لیکن مجھے پتا ہے میرا 11 سال کا بیٹا, میں اس کو موبائل دوں ہاتھ میں تو وہ کر جائے گا. تو میرے خیال میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بیٹا باپ کو بولے یا باپ بیٹے کو, بس یہ ہے کہ رسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے دونوں کو کام کرنا چاہیے. اچھا سر, یوتھ کی تو ہم نے بات کر لی. اب وہ عورتیں بھی گھر میں ہیں جو شادی شدہ ہیں اور وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, سپورٹ کرنا چاہتی ہیں اپنی فیملی کو, یا جو اس طرح کے اور مطلب میں ذرا بڑی عمر کی بات کر رہی ہوں, لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی, جو ابھی اپنا چھوٹا موٹا تو کام کر رہے ہیں بٹ وہ لینا چاہتے ہیں ایجوکیشن نا, تاکہ اور اپنے فیملی کو اچھے سے سپورٹ کر سکیں. تو ان کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم کھلا ہے. ہاں, جی ایم او کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے فری آف کاسٹ وہ آن لائن کلاسز لیں. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, بچے سے لے کے بڑوں تک, ہر جوان, بیٹا بیٹی, لیڈیز, لڑکی, بچے, تمام لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلاسز فری آف کاسٹ. میں تو وہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, میں اکثر کہیں مجھے موقع ملتا ہے بات کرنے کا, تو میں کہتا ہوں یار یہ میمن جو ہم لوگ چائے کی ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں نا رات 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک, میں کہتا ہوں یار اب تم لوگ جو ہے نا اپنے گھر میں بیٹھنا, انشاءاللہ جی ایم او جو ہے نا تمہیں آپ کے اپنے تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو انشاءاللہ ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا ایسا ٹائم چوز کرے گی جس وقت آپ باہر بیٹھتے ہو, تاکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے ایجوکیشن لے سکو. آپ سیکھو نہ سیکھو, اگر آپ نے سکھا بھی دیا نا تو بھی آپ استاد کہلاؤ گے. یہ جی ایم او کل کا بچہ ہے اور اب پیدا ہوا ہے ابھی, وہ جی ایم او کے ساتھ انشاءاللہ وہ لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں جن کا اپنا 15-20 سالوں کا ایکسپیرینس ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹارٹ کیا, ہم ساتھ تھے, آپ لوگوں سے سیکھا ہوا ہے سب سے. تو اب سب سیکھنے کے بعد ہم اپنی چور اپنا انشاءاللہ جی ایم او کو دیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ جی ایم او کو سپورٹ کریں, ساتھ دیں, اور جو کام آپ نے نہیں کیا اس کی بھی تجویز دیں. انشاءاللہ ٹیم اچھی بنتی جا رہی ہے. میں دعویٰ کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن ارادہ ضرور کر رہا ہوں کہ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کے اندر جو ہے میمن آرگنائزیشن, گلوبل میمن آرگنائزیشن اپنا انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھا مقام بنا لے گی. ہمارا ایک ہی نظریہ ہے, نہ ہم کسی کے بارے میں بات کریں نہ کوئی ہمارے بارے میں بات کرے. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ اپنا کام کرو, ہمیں اپنا کام کرنے دو. یہ میرا آخری پیغام ہوتا ہے ہمیشہ. بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد دوبارہ دعوت دیں گے آئی ایم ٹی نیوز پہ, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انٹرویو کیا, تھینک یو. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے آئی ایم ٹی نیوز. آج کی اچھی بات, صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے, تو صدقہ کیجیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. رکشندہ زاہد, IMT نیوز, لندن.